बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके आपने जो अहम नुकात थे जनाब शहजाद अकबर साहब के ज़ुबानी वो आपने सुने, जिसपे कि उन्होंने कहा 700 अरब रुपए पाकिस्तान जो है वो लूटी हुई रकम बाहर है जिसको कि हम वापस लाएंगे। और उन्होंने कुछ नाम भी लेने की कोशिश की इकामा की बुनियाद के ऊपर कि शायद साबिक़ वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा का उन्होंने जिक्र किया, वज़ीर दाखिला का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अगर अकामे रखे तो उसके पीछे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी नज़र आती है और वो उसके पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की। बहुत बयान लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि कुछ और नाम भी हैं जो कि अकामा की जद में आ सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने आज जो बातें की हैं स्विस बैंक के अंदर यानी स्विस लूटी हुई रकम उसके हवाले से भी, और हिल मेटल केस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, उन्होंने कहा अगले हफ्ते तक उसका भी फैसला कुछ ना कुछ हो जाएगा और उसमें भी नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि रकम जो है वो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की है वो भी उन्होंने बताया। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तरफ ये केसेस हैं जो कि चल रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने वादा कर रखा है कि वो लूटी हुई रकम वापस लेके आएगी और जाहिर है कि इस सिलसिले के अंदर जो टास्क फोर्स जिसके चेयरमैन भी जनाब शहजाद अकबर साहब हैं वो कोशिश कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। गुज़िश्ता 60 दिनों में उन्होंने कहा कि जी तकरीबन हमने ये 700 अरब रुपए के खोज लगाए हैं। उसी साथ में इफ्तिखार दुरानी साहब थे, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी तादाद में बाकायदा उन्होंने मेंशन किया कि इस सिलसिले के अंदर 15 अरब डॉलर की जो रकम की सिर्फ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टीज की जो कि छुपाए गए हैं, जो कि एफबीआर से छुपाई हुई रकम है। क्या हुकूमत ये रकम वापस ला पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर नहीं ला पाएगी तो ये क्या सिर्फ मीडिया ट्रायल होगा जो कि इस वक्त हो रहा है और हर आए दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या उसके अंदर से कुछ आउटकम भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। इसी तरह से जो स्विस बैंक्स के बारे में भी उन्होंने बात की कि जल्द खुशखबरी देंगे। और फिर जो जाली अकाउंट्स का मामला है जिसके ऊपर आज 2 हफ्तों की मोहलत जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी दे दी है और जाली अकाउंट्स के मुख्तलिफ जो उसकी तादाद है वो रोज पता चलता है इतने अरबों रुपए, लेकिन क्या वो फालूदे वाले का नाम हमें पता चल पाएगा कि उसको किसने रकम दी और किसने वो अकाउंट खोला? बहुत सारी तफसीलात हैं जो कि आने को बाकी हैं। लग ऐसे रहा है कि जैसे जो कि पानामा के मामले के ऊपर मामला था और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त जमानत थी या फैसला मुअत्तल किया था हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद का मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ, उसके ऊपर उन्होंने 1 महीने की तारीख दी है, लेकिन 2 हफ्ते की मोहलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जाली अकाउंट्स के बारे में है। और ये कहा जा रहा है कि ये गिर्द जो शिकंजा है ये तंग किया जा रहा है जनाब आसिफ अली जरदारी के गिर्द। क्या अब फोकस चेंज हो जाएगा? क्या वाकई जो करप्शन की दास्तानें हैं इनका कुछ नतीजा निकल पाएगा? क्या अब ये फोकस जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ आएगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये सारे मामलात हैं, इस पे बात करेंगे। और फिर पंजाब जो पावर सेंटर है वहाँ पे कुछ नए जिसे कहना चाहिए कि बहुत बड़े नाम, मसलन परवेज़ इलाही साहब, आज उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई है। क्या वहाँ पे कोई पावर सेंटर और भी बन रहा है? इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। जनाब शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट लोगों में से है, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी हैं, जाना माना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेंटर बहरामन तंगी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम है और सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं मुसद्दिक साहब आपसे शुरू कर लूँ क्योंकि नाम लिया जनाब शहजाद अकबर साहब ने 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ी मछलियां उस जो है वो कहा जा रहा है कि उसमें नाम उनका आ रहा है और इसमें फिर अकामा की भी बात हुई है जिनकी अकब ने उसकी पुष्ट पनाही लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। देखिए, मैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। दिन से रात तक बस ये चोर का शोर है जिसमें मुझे तो कोई और बात सुनने को नहीं मिलती, ना तालीम की बात सुनने को मिलती, ना सेहत की बात सुनने को मिलती, ना गुर्बत की बात सुनने को मिलती, ना महंगाई की बात सुनने को मिलती। बस एक चोर का हंगामा है। असेंबली में भी चले जाएं तो वो ज़बान बोली जाती है जो शर्म से सर झुक जाता है सुन के। असेंबली से बाहर भी आएँ तो इसी तरह की लगभग ज़बान बोली जाती है। शाम के प्रोग्राम्स भी ऐसे ही चल रहे हैं, मगर अब कुछ थकन सी होती जा रही है। देखें, इकामा तो कोई चोरी नहीं है, तो इकामा को आज मिलाइन किया गया है, यानी वो तमाम लोग जो बैनुल अक़वामी काम करते हैं, जिनके दफातर हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ़ ममालिक की जुरिस्डिक्शंस में काम करते हैं,
چاہے وہ بینکرز ہوں, چاہے وہ کنسلٹنٹس ہوں, چاہے ان کی ڈیولپمنٹ کمپنیز ہوں, کنسٹرکشن کمپنیز ہوں, یعنی ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستان کا ٹیکس پیئر ہوتے ہوئے اگر بین الاقوامی سطح پہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس کو جا کر اپنی کسی اور جورسڈکشن کے اندر اپنا دفتر کھولنا پڑتا ہے, تو آج آپ نے سب کو اسمگلرز کی اور منی لانڈررز کی, وہ نہیں ہے چند لوگوں کا, پھر انہوں نے اسپیسیفکلی آگے بات کی ہے. میری بات تو کر لیجیے. آج صبح سے اقامہ چل رہا ہے, تو اقامہ میں جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ کوئی بھی شخص جو بین الاقوامی کام کرنا چاہے گا, اس کو اپنا دفتر کھولنے کے لیے وہاں پہ اس جورسڈکشن میں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کی ہو, امریکہ کی ہو, لندن کی ہو, یورپ کی ہو, اس کو وہاں پہ اپنا دفتر کھولنے کے لیے ایک پرمٹ لینا پڑے گا. اس پرمٹ کو اقامہ کہتے ہیں, جو اس کو اجازت دیتا ہے اپنی انٹرنیشنل بزنسز کو بڑھانے کے لیے. آج ہم نے ان کو اسمگلرز اور منی لانڈررز کی زد میں لا کے کھڑا کر دیا. اب میں دوسری بات کرتا ہوں. آج انہوں نے ابھی آپ کے سامنے, میں نے ابھی سنی, میں نے نہیں ان کی پریس کانفرنس سنی, یہ شہزاد اکبر صاحب غالباً وہی ہیں جو مشرف کے ساتھ بھی تھے میرے خیال میں, اور تب بھی یہ شاید ان کا کوئی تعلق تھا اسی سے, کوئی احتساب سے یا کسی چیز سے. یہ وہی پرانی ٹیم, وہی نیب زادے, وہی نیب زدگان, وہی تفریق, وہی کھیل دوبارہ سے کھیل رہے ہیں. وہی شخص, وہی کھیل آج پھر دوبارہ سے کھیل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, 20 لاکھ کے قریب ہیں کم از کم پاکستانی جو UAE میں رہتے ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہتے ہیں. ان 20 لاکھ میں سے کیا آپ یہ مانیں گے کہ 1000 یا 2000 لوگ ایسے ہیں جو مکان خرید سکتے ہیں؟ وہ 2000 ایک مکان وہاں پہ $1 سے $2 ملین کا ہے. اگر آپ یہ مان لیں کہ 2000 صرف 20 لاکھ میں سے, سب کو نہیں کہا میں, پھر بھی آپ کو کہہ دوں, انہوں نے کہا کہ جو دو کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو کہ کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو اقامے کی آپ ایسٹس, میں نے دونوں کا آپ کو نہیں, پشت پناہی کا کوئی ثبوت دیکھیں نا. اسی طرح پہلے ڈی جی نیب آ گئے بغیر کسی ثبوت کے, انہوں نے ٹرائل شروع کر دیا, وہ گئے نہیں تو شہزاد اکبر صاحب آ گئے. آج انہوں نے یہ کہا, ذرا میڈم یہ بات صرف 1 منٹ بات مکمل کر لیں, یہ ضروری بات ہے. اگر 2000 پاکستانی وہاں پہ مکان لے کر بیٹھے ہیں تو یہ $4 بلین کے مکانات ہیں. دوبارہ بتا دوں, $1 سے $2 ملین کا وہاں پہ مکان ملتا ہے, $500,000 کا وہاں پہ فلیٹ ملتا ہے دبئی میں. اگر آپ یہ مان لیں کہ پاکستانی 10,000 ایسے ہیں, 10,000 ایسے ہیں جن کے پاس فلیٹ ہے وہاں پہ, بالکل $3-4 لاکھ $5 لاکھ $15 ارب کی دبئی میں پراپرٹی ہے. یہ افتخار درانی صاحب نے کہا ہے, گن کے تو بتا دیا ہے. ابھی آپ 20 لاکھ میں سے, اگر میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ لوگوں کے پاس, اگر میں کہہ رہا ہوں 1000 لوگ اگر صرف مکان خریدیں تو $2 بلین بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر 2000 لوگ فلیٹ خریدیں تو وہ $1 بلین بنتا ہے. تو یہ اس طرح کے نمبرز لے کے کہ کن کن پاکستانیوں کو, جو پاکستانی جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملائن کریں پورے اس کو آپ. لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ اگر $15 ارب کی چھپا کے پاکستان سے رقم گئی ہے اور کچھ نیب کو نہیں بتایا گیا, تو ایک بہت بڑا کرائم ہے. ثبوت بتائیں نا. ثبوت تو وہ لے کے آئیں گے نا, ظاہر ہے حکومت ہے. تو اعلان پہلے کر دیا. اعلان تو انہوں نے ان کی جو انویسٹیگیشن 100 دن کے اندر ہونی تھی وہ نے آج بتائی ہے لوگوں کے سامنے. دیکھ لیتے ہیں. تنگی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 100 دن پورے ہونے جا رہے ہیں, لیکن ان 100 دنوں میں آپ نے, اس دنیا نے, 22 کروڑ عوام نے, میں نے, ملک صاحب نے, اور اس نے تو دیکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرس کرے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور PML کی لیڈرشپ کے بارے میں ان کے پاس ثبوت ہے, تو خدا کے لیے NRO کا نام نہ لے, چور ڈاکو کے نام نہ لے, سامنے رکھے عدالتوں کے سامنے, اور عدالتیں, ادارے ہو جانے اور ان کی گرفتاری جانے اور ان کو جیل میں ڈالنا جانے. اگر نہیں ہے آپ کے پاس, جو کہ اس وقت عوام کی توجہ اور نظریں ان کمٹمنٹس کی طرف توجہ اس دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اس کی ناکام کوشش کرتے ہیں, تو پھر صبر کر لے, انتظار کریں. یہ سٹیج پہ آ کے پریس کانفرنس میں آ کے کہتے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے, تو ہم کہتے ہیں کہ نام بتائیں. یہ کہتے ہیں ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم کہتے ہیں پکڑ لیں.
یہ کہہ رہے کہ آپ پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم کہتے آپ کے ساتھ ہی اتحاد کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. آپ چور کی بات کرتے ہم کہتے پکڑ لیں, آپ NRO کی بات کرتے ہم کہتے ہیں بدنام بتائیں. تو تنگی صاحب ان کا تو یہ مینڈیٹ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے, عوام نے مینڈیٹ کیا. جس مینڈیٹ پر KP کی حکومت بنی تھی تو وہاں جو احتساب کمیشن کا بیڑا غرق کر کے, آج آپ کو بھی پتہ ہے پوری دنیا کو کہ اس احتساب کمیشن کو بن کر کے اس میں کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی, اس کے لیے کون احتساب کمیشن بنائے گا؟ ٹھیک ہے, لیکن میں آج ایک فالودے والے تو نکل رہے ہیں, میں یہی تو بتا رہا ہوں نا, رکشے والے بھی نکل رہے ہیں. میں اور مصدق صاحب اس فلور سے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ان لوگوں کو عوام کے سامنے لے آئیں, اس پاکستانی 22 کروڑ عوام کے ان کے نام لے آئیں اور سامنے لے ان کو گرفتار کر لیں. ہم نے کب کہا ہے؟ لیکن کیا آج 2 پریس کانفرنس ہو چکے ہیں, ایک میرے بھائی منسٹر صاحب نے کیا, ان کی تو ایجوکیشن سنے نا, تو کیا مجھے 2013 والے عمران کی اس پریس کانفرنس کی اس نے کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہم ریوالوشن لائیں گے اور ایک سلیبس دیں گے, جو کہ آج تک KP کو نہیں دیا. تو وہی پریس کانفرنس میں آج دیکھ رہا تھا کہ یہ 2013 والا پریس کانفرنس تو نہیں ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ تو اب ان کے پاس آئی ہے نہیں, نا, وہ KP گورنمنٹ کیا اور KP after 18 amendment کیا ایجوکیشن وہاں صوبے کے ساتھ نہیں ہے؟ اچھا چلے, اب تو یکساں نظام تعلیم کا سلیبس تک نہیں دیا KP میں. تو آج پھر وہی ہم سن رہے ہیں 2 پریس کانفرنس شہزاد اکبر کی اور منسٹر صاحب کی. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے لیے نکلے پریس کانفرنس سے, گالیوں سے, گلوچ سے, چارجز سے, چور سے, ڈاکو سے, عوام کو کچھ بتائیں. اب شفقت صاحب, اب یہ ایک تو یہ 700 ارب روپے کی منی لانڈرنگ, یہ ایک بڑی رقم آج سامنے آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 60 دنوں میں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے اور اب ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے. بار بار ان کا یہ کہنا ہے کہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے, جب تک کہ کاروائی کوئی ہوتی نہیں, میڈیا ٹرائل زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو میں تنگی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اگر میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور میری ساری کی ساری پریس کانفرنس جو تھی وہ ایجوکیشن کے اوپر تھی, جو ہائی جیک ہو گئی ہے. کوئی ایک لفظ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں تھا, اور وہاں پہ سارے صوبوں کے جو وزراء تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, لیکن کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں, تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. اور مطلب مصدق صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج اور وہ لائیو کوریج بھی ہوئی ہے اس کی, یعنی کہ لائیو کوریج ہوئی سب چینلز, لیکن اس کے باوجود کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ پرانی بات کہ کتا کسی کو کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کتے کو کاٹ جائے گا تو خبر ہے. وہ خبر ہے, صحیح بات ہے. اب سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کرپشن کا وہ واویلا ہے. بات یہ دیکھیں, میں تو کرپشن کا جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں اس سے وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کچھ حقائق ہیں وہ تو اس سے تو نہیں جھٹلایا جا سکتا نا. ایک تو حقیقت ہے کہ بہت سارے عام آدمیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں, اور پیسے بھی تھوڑے بہت نہیں نکل رہے, اربوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جن کے نام پہ نکل رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام پہ یہ اکاؤنٹ بن گئے, اور وہ بیچارے حیران پریشان پھر رہے ہیں. تو کوئی تو ہے جو ان اکاؤنٹوں کو استعمال کر رہا ہے, اور استعمال کس لیے کر رہا ہے؟ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے, کہ یہاں سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, اس پیسے کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی طریقہ کار بنانا پڑتا ہے, اور طریقہ کار بنانے کے لیے وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کراتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ تو جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اب وہ اس کی اگلی کڑی میں لائے گی کہ یہ پیسے جو ہے یہ جمع کس نے کرائے اور اس کا بینیفیشری کون تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اس سے ایک بات آپ اخذ کر سکتے ہیں وداؤٹ دس کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہو, آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی کیا اس نے ناجائز کام کو چھپانے کے لیے کیا, کیونکہ اگر جائز کام ہوتا تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے کر لیتا. اور یہ غریب آدمی بیچارے جو ہیں ان کا تو آج اس پہ سابق گورنر جو ہیں زبیر صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی مالی اور باورچی کے تو نکلے جہانگیر ترین صاحب کے اکاؤنٹس, تو ان کو تو پکڑتے نہیں آپ, تو باقی جہانگیر ترین کو پکڑے. جی میں اگر جہانگیر ترین کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو میں کوئی یہ جو جواب ہے نا کہ میں تو گندا ہوں لیکن تم زیادہ گندے ہو, یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ زبیر جیسا بندہ جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. بھئی آپ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو حقائق ہیں ان سے کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا. دوسری بات ہے کہ میں ڈاکٹر مصدق سے اگری کرتا ہوں کہ اقامہ جو ہے وہ بائی اٹ سیلف کوئی ایک سزاوار چیز نہیں ہے کہ جی اس کے اوپر سزا دی جائے. اقامہ جو بھی کاروبار بزنس کرے گا اس کو اقامہ لینا پڑے گا وہاں پہ, جو میری سمجھ میں. یہ تو انہوں نے کہا شہزاد اکبر صاحب نے کہ ہر اقامے ہولڈر کو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن انہوں نے وزیر دفاع وزیر داخلہ کی بات کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اقامہ کا باقی چیزوں کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے
اور وہ جب پہلی دفعہ کام سامنے آئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت میسر آ جاتی ہے. جب آپ کو دبئی میں یا ابو دھابی میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت میسر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ اس میں جمع کرایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا جہان میں آپ چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر اگین ایک نتیجہ اخذ کیا ہے, میرے پاس کوئی 2 کی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے رشوت لینے کا ایک نیا طریقہ بنایا. اور نیا طریقہ یہ بنایا کہ بجائے اس کے کہ یہاں رشوت لیں پھر اس کو کسی رکشہ والے کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجیں, وہ یہ ہے کہ ڈیل کسی سے کی اور اس کو کہا کہ بھائی میرا یہ اکاؤنٹ ہے فلانی جگہ, اس میں پیسے جمع کریں. لیکن اس میں تو انہوں نے باقاعدہ مصدق صاحب وزیر دفاع, اور اس کا مطلب یہ کہ خواجہ آصف اور جو وزیر داخلہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب, ان کے بھی اقامے آئے تھے. آخری بات کر دوں اس کے بعد مصدق. اب یہ معاملہ کہ جی کسی پرٹیکولر انڈیویجول کا جو اکاؤنٹ ہے, مثلا خواجہ آصف کا اکاؤنٹ ہے یا احسن اقبال کا اکاؤنٹ ہے, اگر اس میں ان کے پاس یہ ڈیٹیل آ گئی ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں, تو اگر تو میں کہتا ہوں $1,00,000 بھی ہے, لیکن اگر ملینز میں ہے تو پھر نیچرلی ان سے پوچھنا تو پڑے گا نا کہ جی یہ کہاں سے ہے. بالکل. اچھا, ویسے علیمہ خان صاحبہ کا بھی اکاؤنٹ نکلا ہے اور اس میں انہوں نے وہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ میں بعد میں ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ منی ٹریل کیا ہے, پراپرٹی ان کی نکلی, انہوں نے کہا میں نے بیچ دی ہے لیکن میں ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گی کہ سورس آف انکم کیا تھا. یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں کے اندر جو میں بتا رہی ہوں آپ کو. دیکھیے میں 2 باتیں, پہلے تو میں شفقت صاحب والی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے تو بہت اعتماد ہے شفقت صاحب پہ, میرے خیال میں تعلیمی نظام کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. اللہ ان کو کامیاب کرے, کیونکہ انہی کی کامیابی میں ہماری اور ہمارے بچوں کی کامیابی ہے. بہت شکریہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعی اگر انہوں نے پریس ٹاک کی تھی تو آج اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. تعلیمی نظام پہ بات ہم کرتے, اس کو آگے بڑھاتے, مگر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن انشاءاللہ آج کل میں اس پہ بھی پرائیورٹائز تو سب سے زیادہ گورنمنٹ نے خود ہی کیا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ نا, تو یہ عوام تو چلے آنے والے وقت میں انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی ہوگی, ہونی چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر اس پہ بات ہو, کیونکہ میں بھی چاہوں گا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. میرا ایک موقف ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے. بالکل. تیسری بات یہ دیکھیے, آج سینٹ پہ بھی یہ بات ہوئی ہے. سینٹ کے اوپر بھی اقامہ کو ملائن کیا گیا ہے. جو تفریق آپ یہاں پر کر رہی ہیں وہ سینٹ کے فلور پر نہیں کی گئی. اقامہ کو ایک گالی کی طرح پیش کیا گیا ہے. کرائم جو ہے وہ انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے. آپ یہاں پر رہتے ہوئے بے نامی کا, آپ یہاں پہ رہتے ہوئے بے نامی کا ایک اکاؤنٹ کھول لیں کسی جگہ پہ کسی اور کے نام پہ جس کے پاس اقامہ ہو, یا آپ کے اپنے نام پہ اکاؤنٹ ہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر کاروبار کر رہے ہیں تو کیا آپ نے پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں, اور کیا اس اکاؤنٹ کے حوالے سے اگر آپ کو پوچھ گچھ کی گئی تو اس کو آپ نے ٹریل بتائی ہے کہ پیسے کہاں سے آئے یا نہیں. بالکل. یہ اگر وہ ٹریل بتائیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا نا, ورنہ تو حل نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ وہی بات ہے جو ہمارے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. ہم پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں آپ ٹیررسٹ کو پکڑیں, آپ مسلمان کے متعلق کیوں کہتے ہیں. ایک حقائق تو رہے ہیں, مگر یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو بھی پاکستانی پاکستان سے باہر کام کر رہا ہے وہ نعوذ جو باللہ بھی کو میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ٹچ کیا. ڈاکٹر صاحب ٹو بی ویری فیئر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں, جو مجرم ہیں, جی مجرم ہے, انہوں نے کہا, انہوں نے نام لیا آپ کے سابق وزراء کے نام لیا. اگر ان کے پاس دیکھیے وہ سابق وزراء جو ہیں وہ تو کورٹ سے بھی باہر آ گئے ہیں, پھر انہوں نے کورٹ پہ بھی غالباً انگلی اٹھائی. وہ پھر ایک الگ کہانی ہے, وہ تو ابھی وہ سارے کیس کے اندر ابھی سپریم کورٹ نے خواجہ آصف صاحب کو, جن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا جا رہا ہے, ان کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے دوبارہ اجازت دی ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کورٹ میں جائے اور وہ کہیں کہ مگر اس طرح دھجیاں اڑانی روز آ کے کھڑے ہو کر, کبھی نیب کے کسی ڈی جی کے ذریعے. بریک لے لوں, ڈی جی نیب کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم اس نقطے پہ بھی آئیں گے, اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ, وہاں پہ بھی گیم چل رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है कि क्या ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है, उसके ऊपर बात हो रही थी और इसके ऊपर बहुत खुल के बात हुई है कि क्या अपोजिशन जो बात कर रही है इस वक्त हुकूमत का एक एजेंडा है, हुकूमत का एक एहतसाब का अमल है। तंगी साहब वो उसको जारी रखना चाहते हैं। देखिए उन्होंने लोगों से वोट लिए हैं कि हमने चोरों को पकड़ना है, और रोज़ अगर आप देखें शफकत साहब की तकरीरें भी, फवाद चौधरी साहब की भी, बाकी लोगों की भी, वो पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहते हैं कि उनका वोट बैंक ये समझता है। देखिए आसमा, नहीं, आपने नहीं किया। आसमा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसने वोट मांगा है इस बात पे कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या उसने इस बात पे वोट नहीं मांगा है कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ गरीब आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, क्या नए पाकिस्तान बनाएंगे, क्या मदीना स्टेट की बुनियाद रखेंगे? ये नहीं कहा था। तो भाई वो चोर तो हम कह रहे पकड़ ले, उनके लिए तो इदारे हैं, लेकिन गरीब आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए आप हैं। आप ये बताएं, उस दिन स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स की मीटिंग हो रही थी तो चीमा साहब बैठे थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा ये बताएं कि आपके 50 लाख घर का वो 5 साल बाद हम आपसे पूछेंगे, एक और नौकरी भी हम 5 साल बाद, इसलिए कि 5 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या आपने वो जो टास्क फोर्स बनाए है उसका कोई स्टार्ट लिया है? उसने कहा नहीं, अभी 3 महीने नहीं हुए हैं सर, उनकी गवर्नमेंट को अभी तो नहीं, मैं ये अभी नहीं तो कुछ ही 100 दिन तो नहीं हुए, 100 दिन के बाद आप पूछेंगे मैंने ना? तो ये सोच, उसने कहा कि 10 दिसंबर के बाद हमसे अब पूछ ले कि हमने क्या इनिशिएटिव लिया है। कभी ये कह रहा था कि हम कच्ची आबादी में जिसके पास ज़मीन हो तो हम उनको पैसे देंगे, कभी कह रहा था कि हम उनको घर बना के देंगे, कभी तो मैंने एक सवाल किया कि क्या चीमा साहब का ताल्लुक तो PMLQ से है ना? भाई उसके फेडरल मिनिस्टर हैं, काबीना का पीएम साहब काबीना का हिस्सा है, चीफ मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर है और इसका है। लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या अगर एक गरीब आदमी को आप पैसे देते या घर देते और जो 2000-3000 माहाना केस रखते हैं, अगर सपोज 3-4 महीने बाद वो केस न दे तो क्या उसको घर से निकालेंगे? उसने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो कमिटमेंट्स है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, द नीडी पीपल ऑफ द कंट्री, उनकी बारे में बात करें ना। रोजाना इस पे 24 घंटे बात न करें कि करप्ट को पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, एनआरओ नहीं देंगे। 22 साथ 3-4 बंदे इसके लिए भी रखें कि हमने ये क्या, हमने गरीब के लिए ये किया, हमने ये वादा किया था कि मैं पीएम बन के 60 रुपए पे पेट्रोल लेंगा, मैंने ये किया। अच्छा ठीक है, तो भाई ये तो भी करें ना। अच्छा मैं पहले शफकत साहब से पूछ रही थी। शफकत साहब, आप ये जो मुसद्दिक साहब भी बात कर रहे थे और जो तंगी साहब भी बात कर रहे, वो कह रहे हैं जी आपने लोगों को रिलीफ देना है, उसकी तरफ वो 100 डेज पूरे होने वाले, आपके इक़दामात नजर नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है कि ये चोर है और वो चोर है, इसके अलावा कुछ सामने नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो शोबा है तालीम, उस सिलसिले में जो अगर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो हम 4 फ्रंट्स पे हमने मेजर काम जो है वो शुरू कर दिया और इंशाल्लाह चंद दिनों में हम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे। इसी तरह और लोग भी कर रहे हैं और हमारे जो 100 दिन का हमने एक मैट्रिक्स सा बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेंगे। तो इसलिए ये तो प्रोपेगेंडा है, अपोजिशन है, फिर उन्हें और क्या करना है, यही करना है कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यह है कि काम बहुत सारा हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर आपको वक्त भी लगेगा। मसलन अगर आप आएँ और ख़जाने में करंट अकाउंट इम्बैलेंस 18 बिलियन का है कि जी, और इंपोर्ट्स आपकी गिरी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी सॉरी इंपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं, एक्सपोर्ट खत्म हो गई हैं, अब क्या करेंगे आप? तो आपने फायर फाइटिंग तो करनी है, तो आपने जाके कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से लिए, कुछ चाइना के साथ एक चीज़ डिस्कस हो गई है, उसकी अभी निकल आएगी अनकरीब, और मुल्कों के साथ बातचीत चल रही, तो आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके करंट अकाउंट का उसको बैलेंस किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। इसी तरह अब आपको फिस्कल डेफिसिट के प्रॉब्लम्स हैं, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपकी कमाई बहुत कम है। सो मकसद मेरा कहने का ये है, कुछ चीज़ें जो है वो अब अगर मुझे आपकी बात नहीं करें, जैसे आपकी मिनिस्ट्री आपने उस पर काम किया हुआ, लेकिन 100 डेज में सर कोई डायरेक्शन नहीं, पर मुझे डायरेक्शन बिल्कुल है, 100% है डायरेक्शन। किसने कहा डायरेक्शन नहीं है? अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मसलन अगर पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ जाती है तो फिर हम पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर सकते। अगर इसी तरह कोई और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं बीच में आ जाते हैं, वो हकायक हैं, उस हकायक से हम पहलू तय नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हम जिन अहदाफ का जिक्र हम कर रहे हैं, प्रायोरिटी मगर एहतसाब है, प्रायोरिटी एहतसाब भी है और साथ साथ मैं आपको, आप मेरी एजुकेशन बड़ी सीरियस प्रायोरिटी है।
میں تو ابھی سندھ گورنمنٹ کو میں جا کے چیف منسٹر کو بھی ملا ہوں, ان کے ایجوکیشن منسٹر کو ملا ہوں, میں تو سب سے مل رہا ہوں. جی بالکل. تو اسی طرح اور لوگ بھی ہیں. آپ کو ایک فریجائل گورنمنٹ ہے, ایک عددی طور پہ پورا فریجائل کا پتہ نہیں کیوں لفظ استعمال کر رہے ہیں. چلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں حکومت ہے, مضبوط حکومت ہے, عددی اعتبار سے کم. اسی لیے تو دیکھیں نا اب قاف لیگ بھی اٹھ کے تڑیاں لگا رہی ہے, باقی لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے, حکومت کے اندر تو یہ ہوتا ہے, تو اور کیا کریں وہ. نہیں دیکھیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو جی چاہے کریں. اس وقت حکومت ان کے پاس ہے. آج جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں خزانے کے, انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ بدل گیا ہے اور $1 ارب ماہانہ سے کم ہے, یعنی 12 ارب سے کم کا ہمارا ڈیفیسٹ اب رہ گیا ہے, پروجیکٹڈ ڈیفیسٹ. ہم نے کہا مان لیا, ہم نے تالیاں بجائیں, بہت اچھی بات ہے جی. کچھ دن پہلے وزیر خزانہ نے, اسد عمر صاحب نے کہا تھا, جن کی اب پتہ نہیں چلتا ہم کون سی بات مانیں, کہ ہمارا جو جتنا بھی ہمارا مسئلہ تھا کرائسس وہ حل ہو گیا, ہمیں $12 ارب مل گئے. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا وہ $12 ارب کہاں سے آئے ہیں. ہمیں تو 6 ارب کا پتہ ہے, 3 ارب جو پیٹرول کی مد میں ان کو ملا ہے اور 3 ارب جو ان کو اکاؤنٹس کے اس میں ملا ہے. لیکن چلے مان لیتے ہیں ان کی بات. اب بات یہ دیکھیں, اگر کرائسس ختم ہو گیا ہے اور آپ نے الیکشن لڑ کے حکومت میں آئے ہیں اور دیکھ کر بھال کے سب کچھ آئے ہیں, آپ سویڈن کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے تھے نا, پاکستان کا الیکشن لڑ رہے تھے. یہ تمام جو اقتصادی چیزیں ہیں, چاہے وہ بیلنس آف ٹریڈ ہو, چاہے وہ لونز ہوں, یہ آپ کو معلوم تھے. اس کے باوجود آپ نے کچھ وعدے کیے, آپ نے کشکول کی بات کی, آپ نے کہا یہ بے غیرتی ہے مانگنا وغیرہ وغیرہ, مگر چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا کیا آپ نے ملکی اس کو آگے بڑھایا. اب جب آپ کے پاس یہ پیسے آگے, میں تعلیم کی بات کیے لیتا ہوں, تو کچھ کنسٹرینٹس تھے جس کی وجہ سے $5 ارب کاٹے گئے تعلیم کے بجٹ میں سے. اب واپس وہی بات جو اگلے دن کی تھی. میں دیکھیے نا, میں تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس ڈال دیں. اب اس دن تو میں نے کہا تھا آپ نے کیوں کاٹے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں, اب آپ کو ریلیف مل چکا ہے. اب کم از کم تعلیم کے محکمے میں جو آپ نے 5 ارب کاٹے تھے, پہلا بجٹ بھی ویسے نہیں, دیکھیے پیسے آ چکے ہیں نا, پیسے آ چکے ہیں. اب آنے کے بعد جس طرح پہلے منی بجٹ کی شکل میں آپ نے ریوائز کیا, صحت کے 14 ارب جو کاٹے تھے واپس ڈال دیں, 5 ارب اعلیٰ تعلیم میں ڈال دیں, تاکہ ہمیں کانفیڈنس آئے کہ آپ واقعی ہیومن ڈیولپمنٹ اب کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ صرف شور نہیں ڈال رہے. آخری بات کروں گا اقامہ اور یہ اس چوری کے حوالے سے, دیکھیں مان لیتے ہیں چور کو پکڑنے کا مینڈیٹ آپ لے کر آئے ہیں, تو پھر NICL کے اندر بھی تو ایک چور چھپا ہوا ہے یا کئی چور چھپے ہوئے ہیں, انہیں بھی پکڑ لیجئے. EOBI کے اندر, اور میں صرف تعظیم میں نام نہیں لے رہا, سب کو پتا ہے, ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کون لوگ ہیں. EOBI کے اندر بھی سینئر وزیر ہیں بیٹھے ہوئے, نام لے لیں. نہیں آپ اچھا نہیں لگتا کیا نام لیں, مگر آپ کہیں گی تو میں لے لوں گا, لیکن سب کے نام مجھے زبانی یاد ہیں, اتنی دفعہ لیے. EOBI کے اندر 44 ارب روپے کی کرپشن ہے, انہیں بھی پکڑ لیں. نہیں میڈم, ایک وزیر جو ہیں جن پہ استغاثہ دائر ہو چکا ہے, ٹیچرز پریزیڈنٹ یونیورسٹیز کے جو 80 سال کے لاٹھیوں کے بل چل رہے تھے, انہیں ہتھ کڑی لگا دی انویسٹیگیشن میں. جی لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہتھ کڑی لگا دی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں, اور جس پہ استغاثہ دائر ہو گیا ہے وہ یہاں پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں شام کو یہ بیٹھ کے. نہیں, سلیکٹو جسٹس کا الزام تو لگ رہا ہے. شفقت صاحب, اب یہ بریک کے بعد لے لوں آپ سے پوائنٹ آف ویو, یا میں صرف 2 چیزیں کر دوں گا, اس کے بعد بریک لے لیں آپ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جسٹس کا جو جسٹس عدالتیں کر رہی ہیں, انویسٹیگیشن نیب کر رہا ہے, تو آپ نیب سے ضرور پوچھیے. میرا خیال ہے آپ بھی بلا لیں نیب کے DG کو, اور آپ بلا کے ان سے پوچھ لیں. اور اگر آپ عدالت میں, سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آپ درخواست دے دیں کہ جی آپ کی جسٹس جو کر رہے ہیں وہ ہمارے خیال میں سلیکٹیو ہے, تو وہ آپ کو جواب وہاں سے مل جائے گا. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, میں لمبی چھوٹی بات کیا کروں, لیکن اب ناروول کی پتہ ہے آپ کو پاپولیشن کتنی ہے؟ وہ 1.5 لاکھ ہوگی, چھوٹا سا شہر ہے. محترم پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو وہاں سے MNA ہیں, ایک یونیورسٹی وہاں پہ بنا لی, ایک انجینئرنگ کالج جو تھا وہ وہاں پہ بنا لیا, اور 2 ارب کا وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بنا لیا. یعنی کہ کوئی تھوڑا سا بیلنس ہوتا کہ جی یہ ہم پیسے جو ہیں اس کو ہم ذرا تھوڑے کسی حساب سے کریں. مطلب ہے اس قسم کی لاتعداد مثالیں ہیں. وہ تو اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے تو لوگ کرتے ہی ہیں, اس لیے کہ وہ منسٹر آف پلاننگ تھے, تو اس لیے سارا پیسہ جو تھا وہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں ختم کر لوں, میں بریک کے بعد, لیکن اس معاملے پہ میں بات بڑھانا ضرور کریں. اب اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے
وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہے ان کو کم از کم ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئیں. بہت نیچے ہیں, اگر آپ انٹرنیشنل رینکنگ ہے ہی رینکنگ ان کی ہے ہی نہیں, بالکل بالکل. تو ہم ان کو لے کے آئے, اس سے بجائے کہ ہم تحاشا یونیورسٹیاں کھول لیں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 39 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. جی ہاں. سو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ تو سر ٹائم ڈیمانڈنگ ہے نا, جب تھوڑے ریسورسز ہوتے ہیں تو تھوڑے ریسورسز میں پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پرائرٹی کہاں پہ. بالکل بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پوائنٹ کے اوپر بھی آتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے اگر بنایا تو کیوں بنایا, اور اگین وہی کہ پنجاب میں قافلی کا اور کیا تعلق ہے, پی ٹی آئی کا, وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی نتیجہ نکلے گا جعلی اکاؤنٹس میں سے, فالودے والوں سے, ادھر سے ادھر سے, اور پھر ہم بات کر رہے تھے کہ اس حکومت کے لیے بڑے مشکلات ہیں, یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے ان کے لیے, 3-4 اتحادی بھی ہیں, نکلے تو حکومت گر سکتی ہے. دیکھیں اسما, 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو ہمارے ایم این ایز 120 تھے آئی تھنک, لیکن ہم نے کنسنسس کا جناب آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا اور میاں نواز شریف صاحب سے اور اس کی فیملی سے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نظریات اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, لیکن اس ملک اور اس ملک کی مضبوط جمہوریت کے لیے ہمیں ایک ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. خیر انفارچونیٹلی 3-4 مہینے کے بعد وہ واپس چلے گئے. ابھی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حکومت ہے یہ پارلیمان میں جتنی بھی لیڈرز ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, پارلیمان سے باہر بھی کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر کنسنسس کی طرف چلے گئے, چور کو بھی پکڑے, پالودے کو والے بھی پکڑے, این آر او نہ دے, کرپٹ کو پکڑنے, جو روزانہ آپ لوگوں نے کہا سب کا احتساب ہو, اکراس دا بورڈ احتساب ہو, اور آپ توجہ دیں اس ملک میں اکانومی پہ, فارن پالیسی پہ, گڈ گورننس پہ, اور اگر پرس کرے سپوز پارلیمان کے فلور سے بھی مختلف لیڈرز نے, اور تعلیم پہ بھی بالکل سب سے بنیادی مسئلہ ہے, تو اگر پارلیمان کے فلور سے لیڈرز نے آپ کو ویلکم کیا, شہباز شریف نے کہا کہ بھائی آپ آگے بڑھے, ہم سپورٹ کرتے ہیں, جناب آصف علی زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کنسنسس کی طرف جائیں, اداروں کو کام کرنے دیں, اور ہم گالی گلوچ مطلب نہ کریں, احتساب کرے, ادارے کرے, اس میں بے شک آپ کے لیڈرشپ بے شک میرے لیڈر ہو, بے شک پی ایم ایل نون کے لیڈر ہو, بے شک جنرل ماسس ہو, بیوروکریٹس ہو, آپ جیسے لوگ ہو, میڈیا کے پرسنس ہو, لیکن عوام کو کچھ ڈیلیور کرے. بالکل ایسا ہی. لیکن مصدق صاحب ابھی جیسے انہوں نے احسن اقبال صاحب کی بات کی, شفقت صاحب نے کہا جی اتنے چھوٹے سے شہر میں سپورٹس کمپلیکس بھی بنا دیا, وہ سارا, باقی اعتراضات تو ہوتے ہیں, پھر اسی میں سے نیب نے اپنی انکوائری کرنی ہے, چیزیں نکالنی ہے, فائنڈنگز کرنی ہے. دیکھیں یہ ایک خاص قسم میں سمجھتا ہوں ایک خاص قسم کا رویہ ہے جس میں ہم ڈیولپمنٹ کو بالخصوص اگر اپوزیشن کے کسی شخص نے کی ہو تو ہم اس کو ملائن کرتے ہیں. مثلاً جب یہ ایم این ایز کو پیسے ویسے ملتے تھے اپنے علاقے کی سکیمز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو اس کو رشوت کہا جاتا تھا, اس کو کک بیکس کہا جاتا تھا. اب آج عمران خان صاحب 10 سے 15 کروڑ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایم این اے ایم پی ایز کو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو اب ہم اس کو کیا کہیں؟ اسی لیے پرویز الہی صاحب ناراض تھے. جی میں ذرا سن لیجئے نا, اب اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں انہوں نے ترقیاتی کام کروانے ہیں, وہاں سے سکیمز آنی چاہیے, 10-15 کروڑ روپے ہونے چاہیے, ترقی ہو وہاں پہ, اس میں کیا حرج ہے؟ میں یہ کہوں کہ یہ رشوت ہے جو دی جا رہی ہے آنے والے الیکشن کو بچانے کے لیے, کیا کہوں میں اس کو؟ بھٹو صاحب آئے تھے تو لاڑکانہ میں بہت ترقی ہوئی تھی, گیلانی صاحب آئے تو ملتان میں آپ کو یاد ہوگا ملتان میں 6 برج بنے, ملتان اور شہباز شریف نے بھی بنائے, انہوں نے بھی بنائے. گجرانوالہ کا حلیہ بدل گیا ہے, فیصل آباد کے حالات بدل گئے ہیں, سیالکوٹ کے حالات بدل گئے ہیں. ترقی میں جمہوریت کے اندر ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کھینچ تان کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ لائیے میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور میں نے آج جان کے نہیں کہا کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے انہوں نے مانگے ہیں, اگرچہ انہوں نے بہت ملائن کیا ہمیں اس معاملے پہ, یہ حق ہے ایم این ایز ایم پی ایز اگر ترقی نہیں کروائیں گے, ترقی نہیں کریں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ میرے خیال میں جو یہ کہہ رہے ہیں کے خلاف نوکریاں دینے کا الزام تھا. نہیں میں الزام کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ بری ہوئے, حالانکہ نوکریاں انہوں نے دی تھی. جن کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں جب وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو اپنے علاقوں کے اندر
ترقیاتی کام کرواتے ہیں زیادہ سے زیادہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپروپورشنیٹ کام زیادہ ہوا ہے تو جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ اس دفعہ جو جیت کر آئے ہیں وہ کروائیں گے, جو وزیر ہیں وہ کروائیں گے, ملک میں ترقی ہوگی. جو ہم کہتے ہیں صوبے بھی جو بار بار یہ کہتے ہیں جنوبی, جی بالکل, جو ابھی جیسے جنوبی پنجاب کے صوبے کی بھی ابھی بات ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی ہو جائے گا, اسی طرح 15 کروڑ روپے بھی, تو یہ دھمکی دی ہے پرویز الہی صاحب نے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو دیکھیں نا آپ ہماری بات نہیں مانتے, جو انہوں نے مشہور زمانہ لیک ٹیپ ہے. تو پھر ہوتے ہیں نا انفلوئنس میں آتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پرویز الہی صاحب نے کیا کہا ہے. جو لیک ٹیپ ہے اس میں مجھے ترقیاتی کاموں نہیں یہ بات یہ نہیں خبر نکل رہی ہے اس میں. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, ابھی یہ خبر چل رہی ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں 5 سال میں MNA تھا, بڑی مہربانی کی مصدق صاحب کی حکومت نے کہ ایک ٹیڈی پیسہ جسے کہتے ہیں نا نہیں ملا 5 سال وہ بھی نہیں دیا. ایک مطلب ایک روپیہ نہیں دیا, کیونکہ ٹیڈی پیسہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کیا ہوتا ہے. نہیں کوئی پروجیکٹ جمع نہیں کیا دیا نہیں. اچھا میں نے کمشنر کو لیٹر لکھے, ہم ہائی کورٹ میں گئے, میں نے DC کو لکھا, میں نے کہا جی ہم بھی MNA ہیں اور میں تو لاہور میں واحد MNA تھا PTI کا, ریفیوز ٹو گیو اے پینی. آپ نے پروجیکٹس بھی دیے, اس کے پروجیکٹ لکھ کے بھیجے اچھا کہ جناب یہ ایک روپیہ نہیں دیا. اور جو شخص ابھی تک, یہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں سن لیں تو اب آپ کے MNA کام کریں گے. اچھا جو میرے مد مقابل تھا جو 2013 میں میرے سے الیکشن ہارا تھا, اس کو اتنی برآمد دی گئی, اس کو ہر قسم کی ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے گئے, وہ LDA کا بھی وائس, پھر بھی ماشاءاللہ 24,000 سے ہار گئے وہ. سو گزارش یہ ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فائنل ہوتا ہے, لیکن میں صرف جو بات کر رہا تھا وہ صرف اس حد تک کر رہا تھا کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو دیکھتے ہیں نا, اور وہ پورٹ فولیو بناتی ہے پلاننگ ڈویژن جو بناتی ہے, تو اس پورٹ فولیو میں آپ کو اتنی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ اگر آپ بھی دیکھیں گی تو آپ بھی کہیں گی کہ یہ کیا ہے اور باقی کی چیزیں کیا ہے. تو اس لیے ہم تو اس کی ریشنلائزیشن کریں گے جو, اور حکومت کو اگر کوئی بلیک میل کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ